तमाम, एक मुलाकात डॉक्टर इमाम कासिम सखी के साथ। आप पूछते हो मुझसे जुबान ये कहाँ की है? उर्दू है, इसका नाम ये हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की है। अरे क्या बात है, अरे सलाम। अरे बेंगलुरु सेंट्रल मार्केट कंट्रोलमेंट में ग्रैंड स्टोर पे 3 साल काम किया हूँ। तो क्या आपको इतना पढ़ने का शौक है, आप तालीम याफ्ता क्यों नहीं बन जाते? तो मुझे उस वक्त से ख्याल पैदा हुआ कि मैं क्यों ना तालीम याफ्ता बनूं। मेरा मुताले का शौक उस वक्त भी था। मैं कुतुब फरोश से कई किताबें खरीदता था और मुताला करता था। फन का सूरज तुलू होने दो, अच्छा, फन का सूरज तुलू होने दो, मुझको फन से रुजू होने दो। मोहब्बत ही काम आएगा, तुम्हारे साथ हमारा भी नाम आएगा। अरे वाह 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 वाह। ये इम्तिहान जो वॉचमैन है वो बीएससी है। जब डिग्री पढ़ने वाले को मैं वॉचमैन की नौकरी देता हूँ तो आपको क्या नौकरी देता? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बस में उम्मीद फरजा के ज़ेरे तमाम, एक मुलाकात डॉक्टर इमाम कासिम सखी के साथ का इनेकाद हुआ चाहता है। मैं डॉक्टर इमाम कासिम सखी साहब का जो है खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपसे इल्तमास करता हूँ कि बराए करम अहमदिया कलाम से इस महफिल का आगाज फरमाएं। डॉक्टर इमाम कासिम सखी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदिया नज़्म मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी, अच्छा हो। है उसकी अजमत, है उसकी शोहरत, अजल से उसकी है शान और शौकत। बेशक। है उसकी अजमत, है उसकी शोहरत, अजल से उसकी है शान और शौकत। मलाइका की जुबान पे वो है, हर एक मकान ला मकाम पे वो है। सभी को उसकी ही जुस्तजू है, सभी को उसकी ही जुस्तजू है। हर एक दिल की वो आरज़ू है, हर एक दिल की वो आरज़ू है। जो आंख वाला है देख पाया, हर एक शे में उसी का जलवा। वो जर्रे जर्रे से आशिकारा, खुदा हमारा खुदा हमारा। एक आजाद नज़्म है, आजाद नज़्म में हमद पेश करने की मैंने कोशिश की है उसकी अजमत, है उसकी शोहरत, अजल से उसकी है शान और शौकत। मलाइका की जुबान पे वो है, हर एक मकान ला मकाम पे वो है। सभी को उसकी है जुस्तजू है, हर एक दिल की वो आरज़ू है। जो आंख वाला है देख पाया, हर एक शे में उसी का जलवा। वो जर्रे जर्रे से आशिकारा, खुदा हमारा खुदा हमारा। यकीनन यकीनन यकीनन। जज़ाकल्लाहु खैरन। तमाम ऑनलाइन नाजरीन का खैर मकदम इस्तकबाल है। आप तमाम से इल्तमास है कि आप प्रोग्राम को जो है लाइक करें, अपने तासुरात पेश करें। हमदिया कलाम के बाद मैं दोबारा डॉक्टर साहब को रहमत दूंगा कि बराए करम इज्जत वसल्लम में नात का नजराना पेश करें। डॉक्टर नात का मतलब यूं हुआ है। जी, अच्छा हो। सरचश्मे ख्याल का, जी, सरचश्मे ख्याल का महवर नबी से है। बेशक। सरचश्मे ख्याल का महवर नबी से है। लौहो कलम पे नूर का दफ्तर नबी से है। यकीनन। लौहो कलम पे नूर का दफ्तर नबी से है। यकीनन। वहदत की बारगाह मुनव्वर नबी से है। यकीनन। वहदत की बारगाह मुनव्वर नबी से है। इरफानियत के ताज का जौहर नबी से है। इरफानियत के ताज का जौहर नबी से है। मोती सा आबशार हो, मोती सा आबशार हो, या माह नौ का खम। अच्छा। मोती सा आबशार हो या माह नौ का खम। हर बज़्म नाज़ हुस्न का तैवर नबी से है।
یقیناً ہر جزاک اللہ لفظ سبحان میں اللہ سبحان راز اللہ حسن کا سبحان اللہ پیور نبی سے ہے. نبی سے اس ہے. شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. جی کیا ہو ہر صبح جاگتی ہے جی محمد کے نام سے. یقیناً سبحان اللہ ہر یقیناً کیا صبح مصرع ہے. جاگتی ہے جی محمد کے نام سے. بادے صبا کے ہونٹ پہ سرسر نبی سے ہے. سبحان اللہ باغ بادے صبا کے صبا ہونٹ کے پہ ہونٹ سر. پہ سرسر نبی سے ہے. ان کے سبحان اللہ وجود فکر سے روشن ہے کائنات. یقیناً ان جی کے وجود فکر سے روشن ہے کائنات. اسرار لامکاں کا مصدر نبی سے ہے. سبحان اسرار اللہ سبحان اللہ لامکاں کا مصدر نبی سے ہے. کرتی ہیں میری انگلیاں جی مدحت رسول. ہاں ہاں جی کرتی ہیں میری میری انگلیاں انگلیاں مدحت رسول. حرکات کی حیات کا عنصر نبی سے ہے. سبحان حرکات اللہ کی سبحان اللہ حیات سبحان کا اللہ عنصر نبی سبحان سے اللہ ہے. سبحان اس اللہ شعر پر دیکھیں کہ آخری شعر ہے کہ جی راہیں کیا ہو جی راہیں یہ کہہ رہی ہیں جی بڑے احترام سے. اچھا راہیں یہ کہہ رہی ہیں بڑے احترام سے. رفتار اونٹنی کی خضوتر جی نبی سے ہے. سبحان اللہ رفتار سبحان اونٹنی کی اللہ سبحان اللہ خضوتر نبی سے ہے. سبحان مقتے اللہ پر پہنچا ہوں. جی کیا ہو ہر لفظ میں ہے گلشن صلی اللہ کی بات. ہاں جی اچھا مصرع ہے ہر جی لفظ میں ہے گلشن صلی اللہ کی بات. ساخی کا یہ مزاج گلیتر نبی سے ہے. بولے کیا نبی سے سبحان اللہ ساخی سبحان کا اللہ یہ سبحان مزاج گلیتر جی نبی سے ہے. سبحان ساخی کا اللہ یہ سبحان مزاج اللہ گلیتر نبی سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز آن لائن جو ہمارے ناظرین ابھی جڑ چکے ہیں آندھرا پردیش سے محترمہ نورنکا صاحبہ، بنگلور سے نگیم فاروقی صاحب، سین میم حاسم صاحب، سیف اللہ ارشد صاحب، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے. امام قاسم ساخی صاحب کا جو تعلق ہے وہ آندھرا پردیش سے ہے اور اردو شاعری کا معتبر اور معروف نام ہے. یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ جتنا علاقائی سطح پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں اس سے کہیں جگہ آپ بین ریاستی اور کل ہند مشاعروں میں اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ امام قاسم ساخی صاحب نے خاموشی کے ساتھ ادبی دنیا میں اپنی انفرادی پہچان بنا لی ہے تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا. آپ غزل، رباعیات، نظم، مرثیہ خوانی، قصیدے، مثنوی وغیرہ تو آپ لکھتے ہی ہیں. ان کے علاوہ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ دوہے، ماہیہ اور ہائکو میں بھی ہیں. آپ اپنا فن اپنا کمال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ جناب. جی آپ سے چونکہ اس ہفتے سے ہماری ناظمہ جو صبا نماسی صاحبہ تھی ان کی دوسری مصروفیت کی وجہ سے اب وہ رک گئی ہے، تو میں بات کو خود ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف، کیونکہ آپ موضوع تعارف تو نہیں ہے لیکن آپ کا جو پیدائش مقام ہے، آپ کا جو تھوڑا سفر ہے ابتدائی جی دنوں کا، تعلیمی دنوں کا، ذرا اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے بزم امید فردا کے تمام اراکین کو اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں جزاک کہ اللہ. آپ لوگوں نے چھپے ہوئے قلمکاروں کی، مستور قلمکاروں کی جی آبرو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ جی ساتھ جی جو ہے چھپے ہوئے قلمکاروں کو منظر عام پر لانے میں آپ نے جو کوشش کی ہے وہ یقیناً بے مثال ہے. جزاک اللہ ممنون. ہر کوئی اگر ایسا سوچتا، میں خصوصی طور پر محبی عرفان اللہ قادری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا. میں ارے نہیں دیکھیے کہ میں نے جو پیدائش ہے میں 1972 پلمنری ضلع چتور میں پیدا ہوا، اچھا اور زندگی کے مختلف مراحل میں نے دیکھے. جی غربت میں زندگی گزاری اور اس کے ساتھ جو ہے چند سال جو ہے بچہ مزدوری کے حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا، کام کیا میں.
پڑھنے جی کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ اس وقت بھی میں مختلف کتابیں لے کر مطالعہ کرتا تھا. اچھا تو اس وقت جو رسالہ نکلتا تھا خاتون مشرق، جی جو بنگلور سے مشہور رسالہ نکلتا تھا، تو اس وقت جو آخر صفحات میں جو اشعار درج ہوتے تھے تو میں اسے باقاعدہ طور پر مطالعہ کرتا تھا، شوق سے مطالعہ کرتا تھا، وقت اور موقع اور محل پر اسے استعمال کرتا تھا. جی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے شاعری کا ذوق بچپن ہی سے رہا ہے. جی بعد میں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا، میں نے مسلسل تعلیم حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہا. میری جی زندگی کے دو ہی مقصد ہیں، تحصیل علم جی اور مطالعہ. یہی میری بہت زندگی اچھا کا اہم مقاصد ہے. بہت اچھا. میں اکثر مطالعے میں رہتا ہوں، اسی لیے کئی لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہوں کہ میں باہر نہیں نکلتا ہوں، ان سے نہیں ملتا ہوں. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ تحصیل علم میرا جو ہے شوق ہے. میں نے جو ہے انگریزی میں ایم اے کیا، اردو میں بھی ایم جی اے کیا، اور اردو کا جی ذوق اتنا رہا کہ ایم فل بھی میں نے کیا. بعد میں پی ایچ ڈی کا جو ہے مقالہ بھی پیش کر کے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی. یہ جی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ستار شاہ صاحب کی محبتیں ہیں، ان کی زیر جی نگرانی میں نے مقالہ پیش کیا. میری جی تعلیم کا سلسلہ مکمل طور پر جاری رہا اور جی مختلف کتابیں اور مختلف جو ہے حیتوں کے تعلق سے مطالعہ کرتا رہا. جی دوران مطالعہ مجھے جو ہے میری نظر اور میرا مطالعہ جو ہے ڈاکٹر فراز حامدی پر ہوا، تو میں نے سوچا کہ میری طرح ڈاکٹر فراز حامدی بھی جو ہے مختلف نو حیات پر جو ہے طب آزمائی کر چکے ہیں، اردو جی دوحہ کے موجد قرار پائے ہیں. تو میں نے سوچا جی کہ ایک مقالہ لکھ کر، ایک ریسرچ کام جی کر کے سند حاصل جی کروں. تو یہ کام بھی جی مکمل ہو گیا. اب میرا الحمد مقصد للہ. یہی ہے کہ خدمت کروں. اور ماشاء اللہ ماشاء میں اللہ. انگریزی کا استاد ہوں، میں انگریزی پڑھاتا جی ہوں، لیکن اردو سے اچھا دلچسپی رکھتا ہوں. لوگ اچھا بولتے ہیں کہ بھائی کیا آپ آپ انگریزی انگریزی استاد کے ہیں؟ ہیں؟ جی بالکل. آپ انگریزی اور میرا آپ اردو سے پروفیشن انگریزی ہے، جی میرا میرا جو پیشن اردو ہے. ماشاء اللہ. ارے مبارک. جی 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 تو میرا پیشن اردو ہے اور میرا پروفیشن انگریزی ہے. میں جی انگریزی میں بھی جو ہے مختلف زبانوں میں، اردو، تیلگو اور انگریزی زبانوں میں جو ہے میں پڑھاتا ہوں. مختلف جو ہے زبانوں سے واقف ہوں، اس لیے جو ہے تینوں زبانوں میں میں ایک وقت انگریزی گرامر بھی پڑھاتا ہوں اور بچوں جی کو کئی سالوں سے لگ بھگ 93 سے انگریزی پڑھاتا آ رہا ہوں. جی 1993 سے انگریزی پڑھاتا آ رہا ہوں. جی 1996 میں مجھے جاب کے سلسلے میں کڑپا آنا پڑا. تو جی کڑپے کی ادبی ماحول اور ادبی فضا نے میرے جی اندر چھپے فکری شاعر کو باہر لایا اور مجھے جی مختلف محفلوں اور مشاعروں میں حصہ لینے کا موقع عطا فرمایا. یہاں کے جی آبرو، یہاں کی جو خوشبو ہے، یہاں کی ادبی فضا ہے، جی اس فضا کی دین ہے کہ میں آج آپ کی جی خدمت میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. آپ نے کڑپے کی بات کی تو جی آپ نے مجھے سیف اللہ سیفی صاحب کی یاد دلا دی. جی بہت ہی مخلص اور جانکار انسان، ہر جی ایک سے محبت کرنے والا. جی اور آپ پلمنر سے، آپ کی جی پیدائش ہے. جی بالکل. تو وہاں سے بھی میرے بھی کچھ مراسم ہیں وہاں سے بھی. ماشاء بہر اللہ. خیر ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ نے مختصر ہی صحیح، لیکن میں اکثر آپ کے بارے میں یہی جانتا ہوں جی کہ آپ ڈراپ آؤٹ سے ڈاکٹریٹ تک کے آپ کا جو سفر ہے، جی اگر آپ ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کریں گے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جی سبق ہے یہ. جی جی ہاں، ماحول ایسا تھا کہ میں بنگلور سینٹرل مارکیٹ کنٹرولمنٹ میں جی گرینڈ اسٹور میں 3 سال کام کیا ہوں، جی بچہ مزدوری کی حیثیت سے. جی میرا مطالعے کا شوق اس وقت بھی تھا. میں کتب فروش سے کئی کتابیں خریدتا تھا اور مطالعہ جی کرتا تھا. تو جی کتب فروش نے ایک مرتبہ تعجب سے پوچھا کہ میاں کیا کرتے ہیں؟ جی میں کہا کہ میں ایک بچہ مزدور ہوں، کام کرتا ہوں. تو بولے کہ آپ کو جی اتنا پڑھنے کا شوق ہے، آپ جی تعلیم یافتہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تو مجھے اس وقت سے خیال پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ تعلیم یافتہ بنوں اور میں سرکاری ملازمت کیوں نہ حاصل کروں. تو اس سلسلے میں میری جستجو جاری رہی. تو ایک مرتبہ ونیگر فیکٹری میں، یہ جو واقعہ ہے میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ونیگر جی فیکٹری، بنگلور کے ایک ونیگر فیکٹری میں جا کے میں جی نے ان سے جاب مانگی. میں نے پوچھا کہ میں مزدور ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے جاب چاہیے.
تو اس نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کیا پڑھ چکے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میں نے کہا کہ بڑے فخرانہ انداز سے کہا کہ میں 8ویں جماعت پاس ہوں, 9ویں ڈسکنٹینیو ہوئی. تو وہ تعجب سے دیکھنے لگا اوپر نیچے اور کہا, اس کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ یاد ہیں. اس نے کہا کہ جائیے آپ میرے واچ مین سے پوچھے کہ وہ کیا پڑھ کر ہے. تو میں ذرا ہچکچایا تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو تھا واچ مین ہے وہ BSc ہے. جب ڈگری پڑھنے والے کو میں واچ مین کی نوکری دیتا ہوں تو آپ کو کیا نوکری دوں. تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ میں آپ کی عمر جو ہے پڑھنے کی ہے, جا کر پڑھیے. تو بعد میں نے اس وقت جو خط و کتابت کا سلسلہ تھا تو میرے والدین کو میں نے خط لکھا کہ میں اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والدین نے بھی جو ہے مجھے اجازت دی, اور میں بہت مشکلوں سے جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہا. بعض اوقات ایسے بھی آئے کہ میرے والد نے کہا کہ بھائی اب میں نہیں پڑھا سکتا, آپ رک جائیے, تعلیم کو جو ہے یہاں پر خطہ کلام کر دیجیے, روک دیجیے. بعد میں جو ہے میں نے کہا کہ بھائی نہیں, میں تعلیم مجھے حاصل کرنا ہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں نے میری حوصلہ شکنی کی, مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں, آپ کو نوکری آئے گی کیا, نہ تو آپ کی جو ہے مالی حالت برابر ہے, نہ آپ جو ہے کسی سیاست دانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے سفارش نہیں کروا سکتے, تو اب نوکری کیسے آئے گی. میری زبان سے ایک ہی لفظ نکلا کہ اللہ ہے. تو اللہ کی امید پر میں نے مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1996 میں ضلع کڑپا میں مجھے نوکری ملی. اس وقت جو ہے پہلی مرتبہ جب میں نوکری حاصل کیا تو مجھے ایک محسوس ہو رہا تھا کہ میں انگریزی پڑھا ہوں تو اردو بچوں کے لیے تعلیم پڑھا رہا ہوں. تو ایک مجھے فخر محسوس ہوا, اور پورے رشتے داروں کو میں فخر سے کہا کہ تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے, تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے معیار, ہمارے اخلاق, ہمارے عادات, ہمارے تہذیب میں تبدیلی آئے. تعلیم سے ہمارا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. تعلیم جو ہے اولیاء اللہ کی وراثت ہے, انبیاء کی وراثت ہے, انبیاء اللہ کی وراثت ہے. تو میں اس نسبت سے تعلیم حاصل کرنے پر لگا رہا. تو نوکری آنے کے بعد بھی میں نے مستقل طور پر جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہا. میرے محترم وسیع اللہ بختیاری کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے سید وسیع اللہ بختیاری صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہیے, جو کوئی بھی رہنمائی مجھ سے ملے گی میں کرتا رہوں گا. تو آج ان کا شکر گزار ہوں میں سب کے سامنے, کیونکہ انہوں نے میری رہبری کی, میری رہنمائی کی. آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں. تو ٹرننگ پوائنٹ کے 2 احباب ہیں, ایک ونیگر فیکٹری کا مینیجر, دوسرا میری سید وسیع اللہ بختیاری. ڈاکٹر سید وسیع اللہ بختیاری, کیا نام لیا آپ نے, کیا مخلص انسان. اور یقیناً انہوں نے کئی جو ہے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا انہوں نے, اور اپنے آبا و اجداد کی مناسبت سے وہ بھی کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اور ایسے ہی کام کرنے کی اللہ جو ہے طاقت دے, ہمت دے. یقیناً آپ کا جو سفر رہا مشکلوں بھرا رہا, لیکن اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے کام کے لیے تو یقیناً وسائل اور ذرائع بھی اللہ ہی بناتا ہے. آپ کو آج اللہ اس مقام پر پہنچانا تھا, ملت کا آپ سے کام لینا تھا, اس لیے اس مینیجر کو اللہ نے ذریعہ بنایا جس نے آپ کے راستے کو جو ہے موڑ دیا. اور مبارک ہو ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب جنہوں نے ایسے ہیرو کو تلاش کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. چلیے باتیں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ کافی جڑ چکے ہیں ابھی. شیخ خواجہ پیر صاحب, غلام خان صاحب اور مدینہ منورہ سے جو ہمیشہ میری ہمت حوصلہ افزائی کرتے ہیں, انجم احمد صاحب, تمام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں آپ کے کلام سے جو ہے اس پروگرام کو اور تھوڑا مزید ذرا یہ بنائے, کوئی آپ کا کلام اگر آپ پیش کریں, کیونکہ آپ کو سننے والے بہت بیٹھے ہیں یہاں پر. جی میں بہت بہت ممنون ہوں. میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا. چند جو ہے منتخب اشعار ملاحظہ فرمائیے گا برائے کرم. جب بات سلام کی آئی ہے تو اسی سے میں جو ہے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سلام سے. جی کہ خوشبوؤں کو سلام کرنے دو. اچھا, خوشبوؤں کو سلام خوشبوؤں کو سلام کرنے دو, پھول بن کر کلام کرنے دو.
ہاں واہ 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 خوشبوؤں کو سلام کرنے دو، پھول بن کر کلام کرنے دو، حد سے بڑھنے لگی ہے تنہائی، اس کا قصہ تمام کرنے دو. اچھا اس کا قصہ کمال. حد سے واہ بڑھنے واہ لگی ہے واہ تنہائی، واہ اس کا قصہ واہ تمام کرنے دو. واہ یہ واہ. اور دو اشعار جو ہے منتخب اشعار سنا رہا ہوں. جی 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 پھر کیا ہو اجازت ملی تو میں مکمل غزل بھی سناؤں گا. انشاءاللہ کہ انشاءاللہ. یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا. میں خصوصی طور پر عرفان اللہ قادری صاحب کی طرف یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ان کی ارے نظر پیش کر جی رہا ہوں. کیا ہو کیا یہ ہو. امتحان محبت ہی کام آئے گا، تمہارے جی ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا. ارے واہ 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 یہ واہ واہ امتحان واہ. محبت ہی کام آئے گا، تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا. واہ. تمہارے ساتھ بہاروں میں تتلیاں ہوں گی، اچھا تمہارے ساتھ بہاروں بہاروں میں میں تتلیاں ہوں تتلیاں. گی، حصار دشت میں بس یہ غلام آئے گا. اچھا ہم بھی ہیں بھائی. جی حصار واہ دشت میں واہ بس واہ یہ غلام آئے گا. واہ واہ. اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی کیا ہو. لب پہ حسن کلام باقی ہے، ہاں بالکل. لب پہ حسن کلام باقی ہے، ایک جی طریقت کا جام باقی ہے. یہ ایک طریقے کی جم باقی. واہ 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 لب واہ پہ واہ حسن واہ. کلام باقی ہے، ایک جی طریقت کا جام باقی ہے. اتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، ہاں اتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، ریت پر اس کا نام باقی ہے. ارے واہ. ارے مقرر. ارے واہ کتنے مقرر مقرر. طوفان ارے گزر واہ گئے واہ پھر واہ. بھی، جی جی لب پہ جی جی حسن کلام باقی ہے، ایک جی طریقت کا جام باقی ہے. باقی ہے. کتنے طوفان گزر گئے پھر بھی، ریت پر اس کا نام باقی ہے. ارے کیا نکالا تیری ہے. آنکھوں اچھا ہے. میں صبح کے منظر، جی تیری آنکھوں میں صبح کے منظر، میری آنکھوں میں شام باقی ہے. ہاں یہ اس میری کا نام آنکھوں میں محبت کا شام نام. واہ باقی ہے. واہ 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 واہ. اور دو اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی بالکل لگا ہو. مجھے غم کی دولت کا انعام دے، اچھا مجھے مجھے غم کی دولت کا انعام دے، میرے جسم جان کو نیا نام دے. نیا نام کے. واہ مجھے غم کی دولت کا انعام دے، میرے جی جسم جان کو نیا نام دے. نہ جی جنت نہ دنیا نہ خوشبو نہ پھول، جی نہ جنت نہ دنیا نہ خوشبو نہ پھول، تیری معرفت کا کوئی جام دے. آمین. واہ تیری واہ معرفت واہ کا واہ کوئی واہ جام واہ دے. واہ واہ. اور دو اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. جی بالکل. ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، اچھا ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، یا نظر میں تیری سنور جاؤں. ہاں کیا کہنے. ٹوٹ واہ کر آج میں بکھر جاؤں، یا واہ. نظر میں تیری سنور جاؤں. بس جی مجھے کر دے ایک اشارہ تو، ہوں. بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو، عمر بھر کے لیے ٹہر جاؤں، ارے عمر بھر واہ کے لیے ٹہر جاؤں. کیا یہ دو اسلوب شعر ہے. کیا لکھنے کے بہت انداز ہے. عجیب لگے گا آپ جی کو. بالکل لگا ہو. بالکل لگا لیکن ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فن کا سورج طلوع ہونے دو، اچھا فن کا سورج طلوع طلوع دو. ہونے دو، مجھ کو فن سے رجوع ہونے دو. مجھ کو فن مجھ سے کو رجوع. ارے کیا بات ہے. واہ کون ہوں واہ میں واہ. پتا چلے اس کو، کون ہاں ہوں میں پتا چلے اس کو، کھیل میرا شروع ہونے دو. واہ واہ کون ہوں واہ میں پتا چلے اس کو، واہ کھیل میرا واہ شروع ہونے دو. واہ. اور دو شعر دیکھیے کہ کیا بالکل. پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، جی زباں یہ کہاں کی ہے. ہاں کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں زباں. یہ کہاں کی ہے. اردو ہے جی اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے. ہندوستان کی ہے. ارے کیا بات ہے. ارے سلام. ارے کیا کیا بات ہے. واہ پوچھتے ہو، واہ کیا واہ پوچھتے ہو واہ مجھ سے، واہ کیا پوچھتے واہ. ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے. اردو ہے جی اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے. سبحان اللہ. واہ تیور واہ. بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، ہاں تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے. اور ارے پوچھتے اچھا ہیں ہے. ہائے ارے اچھا یہ ہے. مٹی کہاں کی ہے. واہ واہ واہ. اگر اجازت دے تو دو شعر پڑھ کے میں رکوں گا. بالکل اے بالکل. آسماں پسند، اے آسماں پسند تو میری اڑان لکھ. اچھا اچھا. اے آسماں پسند جی تو میری اڑان لکھ، پرواز کے پروں سے میری داستان لکھ. پرواہ. ارے واہ 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 اے واہ واہ آسماں واہ واہ. پسند
تو میری جی اڑان لکھ، پرواز جی کے پروں سے میری داستان لکھ، ان جی حوصلوں کے شہر میں میرا جی مکان لکھ، ان حوصلوں کے ہاں شہر میں شہر میرا میرا مکان. مکان لکھ، ہمت کی ہر گلی میں میری آن بان لکھ، واہ واہ. ڈاکٹر صاحب وہ ہمت کی ہر اردو کا گلی شعر میں. ذرا پھر پڑھے, اردو کا شعر پھر پڑھے وہ. کیا پوچھتے ہو مجھ سے جی زبانیں کہاں کی ہے، ارے قربان آپ کے اوپر, واہ 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 کیا واہ واہ. پوچھتے ہو مجھ سے جی زبانیں کہاں کی ہے، اردو جی ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے، ہندوستان کی ہے اردو ہے یقیناً اس کا گنگا ہے. نام، یہ ہندوستان کی ہے. تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے، واہ اور واہ پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کو ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے. اب اسی جی ماحول سے مناسبت سے میں اتنا ہی صرف جاننا چاہوں گا, اور جی یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے, یہ آپ کا جو ادبی سفر ہے یہ اصل میں کہاں شروع ہوا؟ آپ نے جو پہلے بتایا وہ ابتدائی جو آپ کی تعلیمی جو سفر تھا اس کا آپ نے تعارف دیا ہمیں. یہ جی آپ جو ہے ادب کی طرف کب مائل ہوئے, کب آپ کو لگا کہ آپ شعر و شاعری بھی کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ نے جو سیکھی مطلب کہاں سے آپ کو, آپ کے استاد کون تھے آپ کے؟ جی ایکچوئل سے جو ہے اگر میں یہ کہوں تو بچپن ہی جی سے مجھے شعر و شاعری کا بہت شوق تھا. اچھا. پڑھنے کے زمانے میں بھی جو ہے مختلف اشعار مجھے ازبر تھے, جی اور اردو منشی جو حضرت آتے تھے وہ مجھ سے اشعار سن کر بہت خوش ہو جاتے تھے. جی ڈراپ آؤٹ کے بعد مجھے بنگلور کا ایک ایسا ماحول ملا, جی بنگلور میں ایسی فضا میسر آئی جہاں جی میں سمجھتا ہوں غریب سے غریب بھی شان و شوکت سے زندگی گزار سکتا ہے, امیر سے امیر بھی شان و شوکت سے زندگی بسر کر سکتا ہے. جی بنگلور ایک ایسا شہر ہے جہاں انگریزی کا جتنا بول بالا ہے, اردو جی کی بھی جو ہے بول چال کی زبان بہت اچھی ہے. اور جی اکثر جو ہے میں جب کام کرنے کے دوران جو آٹو میں ایک آٹو کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا, مجھے جی آج بھی یاد ہے جی کہ وہ شعر مجھے آج بھی ازبر ہے. وہ اس لیے جی ازبر ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو ذوق تھا شاعری کا وہ جی بنگلور کے فضا سے معتبر جی ہوا. تو جی وہ جو شعر تھا کچھ یوں ہوا کہ کس کس کی نظر میں دیکھوں جی سب کی نظر میں رہتا ہوں. ایک آٹو کے پیچھے جب یہ اردو کا شعر لکھا ہوا پڑا مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کیا. تو آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس زمانے میں جو جی 86 کی بات کر رہا ہوں تو اردو اچھا. زبان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی. تو جی کس کس کی نظر میں دیکھوں سب کی نظر میں رہتا ہوں, کس کس کی نظر میں دیکھوں سب کی نظر میں رہتا ہوں, قسمت ایسا پائی ہے ہر وقت سفر میں رہتا ہوں. ارے قسمت ایسا پائی ہے قسمت ہر کیسی وقت پائی ہے سفر میں ہر رہتا وقت ہوں. تو اس سفر وقت میں جو رہتا. شعر مجھے ازبر ہوئے تھے اور جی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر بھی ایک شاعر جو ہے جاگ رہا ہے. اب وہ فطری شاعر کی خصوصیت یہی ہوتا ہے. بعد جی میں مطالعے سے بات معلوم ہوئی کہ شاعر جو ہے بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے. جی شاعر کسی سے بنایا نہیں جاتا, شاعر اپنے جی اندر چھپا ہوا رہتا ہے, شاعر پیدا ہوتا ہے. تو میرے اندر کیا جو شاعر پیدا ہوا ٹیچر ٹریننگ کے دوران جی میرے محبین, میرے دوست, میرے خاص الخاص شیخ محمد ہاشم خلیق اچھا. جو بہترین جو ہے اچھی نظامت کرتے ہیں, اچھے اشعار کہتے ہیں, ان سے میری ادبی گفتگو اس وقت بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. جی تو اور ادبی گفتگو کے دوران جو ہم لوگ جو ہے کبھی ادبی چشمک میں بھی اتر جاتے تھے. تو جی آج بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی صحبت مجھے میسر ہوئی. ٹیچر جی ٹریننگ کے دوران پورے جتنے طلباء ہیں وہ شاہد ہے کہ جب جی بیت بازی کا دور آتا تھا تو ہم دونوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, میں اور اچھا. شین میم ہاشم خلیق شرمین صاحب. صاحب. اور ان کی صحبت اور کڑپے کی ادبی فضا یعنی ٹیچر ٹریننگ سے ادبی فضا میرے اندر پنپنے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں جب نوکری حاصل کر لی, میں نے ذریعہ معاش حاصل کر لیا, اس کے جی بعد جب میں نوکری کے دوران جب رائے چوٹی کے ادبی ماحول اور کڑپے کے ادبی ماحول میں اٹھتا بیٹھتا رہا تو یہاں کی جی ادبی فضا نے میرے اندر جی کے شاعر کو اور چنگاری عطا کی اور شعلہ بنایا.
تو میرا اندر کا شاعر جاگ اٹھا. تو سن 2000 میں میں نے باقاعدہ طور پر یعنی 86 سے بھی اشعار لکھتا تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری خامیاں پائی جاتی تھی. اور اصول و ضوابط کے ساتھ قاعدے کے ساتھ میں نے جب شاعری کہنا شروع کی تو سن 2000 کی بات کر رہا ہوں. سن 2000 سے میں نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کی. تو مسلسل اس میں کوشاں رہا. عروض اور بحر سیکھنے کی خاطر جو ہے رائے چوٹی کے ایک معتبر میرے مشفق میرے شفقت نور محمد جالب ہے, ان سے میں نے شاعری کے چند باتیں سیکھی. اس کے بعد جب میں نے اشعار لکھے ان کو دکھائے تو انہوں نے کہا کہ اشعار جو ہے اصلاح کرنا میری بس کی بات نہیں. میرے استاد محترم ہے حضرت شارق جمال ناگپوری مرحوم, میں ان سے آپ کا رابطہ کرا دیتا ہوں. تو انہوں نے میرا رابطہ ان سے کرا دیا. آج بھی ان کا اس وقت لکھا ہوا لیٹر میرے پاس موجود ہے, اس کی جراکس کاپی میرے پاس موجود ہے. تو انہوں نے میرا رابطہ حضرت علامہ شارق جمال ناگپوری مرحوم جیسے عظیم ہستی سے کرا دیا. تو وہ استاد ایسے تھے کہ بہت شفیق تھے, بہت جو ہے جمال تھے, نام میں بھی جمال ہے اور اس میں بامسمہ ہے. اور جو کچھ بھی غلطیاں کرتا ہوں تو باقاعدہ طور پر سکون سے سمجھاتے کہ دیکھو ساقی صاحب اس طرح سے کرنا ہے, یہ اس خامی کو اس طرح کہتے ہیں. تو یہ خامیاں اس طرح کی ہوتی ہیں, شاعری اس طرح سے کرنی ہے. تو ساری جو لوک پلک درست کرنے میں علامہ شارق جمال ناگپوری کا بڑا ہاتھ ہے. جب بھی وہ اس طرف سے گزرتے تو ہمارے گھر تشریف لاتے تو مسلسل 10 دن یا 5 دن ہمارے گھر رکتے تو میں ان سے استفادہ کرتا. کئی مرتبہ میرے گھر آ چکے ہیں. مجھے اس ناچیز کو جو ہے علامہ شارق جمال ناگپوری مرحوم کو کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے عظیم ہستی کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد جو ہے سن 2006 میں جب میرا پہلا مجموعہ منظر عام پر آیا آبشار سخن کے نام سے, لوگ تعجب کرنے لگے, یہ میاں 6 سال سے شاعری کر رہے ہو اور مجموعہ کلام منظر عام پر لائے ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں اسے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں. اس میں جو ہے مقدمہ سجاد صاحب نے کیا. سجاد حسین صاحب نے مدراس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور مظفر شاملی صاحب نے اس میں تبصرہ کیا ہے اور کئی لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا. ہمارے پروفیسر ستار صاحب بھی اس پر تبصرہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو مجموعہ کلام آئے اس کے بعد پھر سن 2009 میں دوہم کا مجموعہ کلام فکر و فن کے پھول کے نام سے منظر عام پر آیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے مختلف مضامین مختلف رسالوں کے لیے لکھتا رہا. ان رسالوں کے لیے جو مضامین لکھے میں نے تحقیقی اور تنقیدی مضامین, ان مضامین کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی. لوگوں کا اصرار تھا کہ اسے کتابی شکل دے. تو ان کے کہنے پر میں نے سن 2014 میں تاسیس کے نام سے ایک مجموعہ کلام منظر عام پر لایا جو تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے, جو ضلع کڑپا کے مختلف لوگوں کے اور ہندوستان کے اور بیرون شعراء کے مختلف جو ہے کتابوں کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے. صرف تحقیقی نہیں تنقیدی تبصرہ بھی ہوا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں صرف جو ہے تحقیقی تبصرہ کرتے ہیں اور تحقیقی کیا کرتے ہیں قصیدہ لکھتے ہیں, ان کے فن کو سراہتے ہیں, ان سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایسا نہیں کیا. جہاں تحقیق کا معاملہ آیا تنقید سے بھی کام لیا. تو تنقید کا معاملہ جب ہوا تو ڈاکٹر صاحب اگر میں صحیح ہوں آپ نے جہاں پہ تاسیس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے کتاب میں نے آن لائن پڑھی تھی ریکا پہ, اس میں غالباً شاید آپ کا جو پیش لفظ ہے کراچی کی کسی سراج صاحب نے لکھا ہے. معراج جامی صاحب نے لکھا ہے, پاکستان کراچی کے. پاکستان. چلیے مبارکباد, بہت مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. پرواز کے ایڈیٹر ہے لندن سے جو نکلتا ہے پرواز, اس کے ایڈیٹر ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھ سے جو ہے ای میل کے ذریعے رابط حاصل کیا. ویڈیو فائل میں نے بھیجا, انہوں نے ای میل کے ذریعے مجھے جو ہے ان کے تاثرات ارسال کے میں نے اسے شائع کیا. مبارکباد. تو اب یہ تنقیدی جو تاثرات آئے ہیں اس سے کئی لوگ کڑپا کے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ جو ہے ہماری غلطیوں کو اٹھا کر پیش کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ادب کے ساتھ انصاف کیا ہے. تو بعد میں جو ہے میرے جو مختلف موضوعات پر جو مختلف فریات پر میں نے نظمیں کہی ہیں, ماہیہ کہا ہے, ہائکو کہا ہے, اور اس کے بعد پھر آزاد نظمیں, پابند نظمیں, جتنے بھی نظمیں میں نے کہی ہیں, رباعیات کہی ہیں, ساروں کو اکٹھا کر کے میں نے اسفات کے نام سے میں نے اسے کتابی شکل دے کر سن 2016 میں
منظرعام پہ لانے جی کی کوشش کی ہے، جس کا مقدمہ سید رسول اللہ بختیاری صاحب نے بڑی خوبی سے انجام دیا ہے، لکھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جی کرناٹک اردو اکیڈمی کے سپرین صاحب ہیں جناب جی عباس علی خان صاحب، وہ آپ کے اس اردو کے شعر سے کافی متاثر ہوئے ہیں، وہ پھر ایک بار سننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ برائے کرم وہ شعر پڑھ دیں تو مہربانی ہوگی۔ سنائے ہوئے شعر سناؤں کیا دوسرے شعر سناؤں؟ اردو کے اگر اور شعر ہیں آپ کے پاس سنائیے، لیکن وہ شعر وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ جی وہ شعر، جی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے، جی، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، زباں یہ کہاں کی ہے؟ زباں یہ کیا کہاں کی ہے؟ پوچھتے ہو مجھ سے، زباں زباں یہ یہ کہاں کی ہے؟ اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے، اردو ہے اس کا نام، یہ ہندوستان کی ہے، تیور بدل بدل کے مجھے دیکھتے ہیں سب، اور پوچھتے ہیں ہائے یہ مٹی کہاں کی؟ سبحان اللہ۔